बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम नाजरीन सामीन, प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो 2020 की ईद कुर्बान जो 31 जुलाई को आ रही है, इस सिलसिले में पहले तो पेशगी मेरी तरफ से तमाम मुसलमानों को ईद कुर्बान मुबारक हो। और इस ईद कुर्बान पर मुझे ये ख्याल पेश आया है कि एक छोटी सी वीडियो गोश्त खाने के हवाले से दोस्तों की खिदमत में पेश की जाए। तो मेरी अपनी ज़िंदगी के तजर्बात भी हैं और साल हा साल से ईद कुर्बान पर या उसके बाद एक जो 2 दिन होते हैं उस पर ये मसाइल खासे सामने आते हैं। तो मैंने कहा चलो अपने तजर्बात की रोशनी में दोस्तों के साथ ये कुछ चीज़ें शेयर करनी चाहिए। अच्छा, पहली बात तो ये है कि कुर्बानी जो है इसके मजहबी या रूहानी जो अफादियत है वो सबके ज़हन में है और मैं इसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता। अल्लाह ताला जिस नीयत से कोई दोस्त कुर्बानी कर रहे हैं उनकी कबूल फरमाए। मेरा मकसद सिर्फ मेडिकल के नुक्ता नज़र से या तबई नुक्ता नज़र से आपकी खिदमत में कुछ गुजारिशात पेश करनी है। आमतौर पर कुर्बानी के दिनों में जिन जानवरों की कुर्बानी दी जाती है उसमें बकरा या मेंढा है और इसके अलावा गाय या चोटा या चोटी जिसको कहते हैं या ऊँट, ये 3-4 किस्मों के जो जानवर हैं इनकी ज़्यादा कुर्बानी दी जाती है। और जो दोस्त तिब पे बिलीव रखते हैं वो जानते हैं कि इन सारे जानवरों का मिजाज जो है वो वखरा है, डिफरेंट है। गो कि एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है वो इन सब को प्रोटीन करार देता है, लेकिन तजर्बात से ये चीज़ साबित हो चुकी है और ख़ास तौर पर हिकमत में तो सदियों से ये तस्लीम किया जाता है कि बकरा या जो मेंढा वगैरह है इनका मिजाज, इनके गोश्त का मिजाज होता है वो गर्मतर होता है, जबकि गाय या चोटा हो या चोटी हो यानी और इसके इनका जो गोश्त होता है ये खुश्क गर्म या गर्म खुश तस्लीम किया जाता है। और ऊँट हमारे यहाँ वैसे कम कुर्बान किया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग करते हैं। ऊँट का गोश्त जो है वो अमूमन जो है ये खुश्क सर्द मिजाज में ज़्यादा होता है, इसका मिजाज सुदावी ज़्यादा होता है। तो ये जो चारों मैंने जानवरों को बताया जिनका गोश्त हमारे यहाँ अमूमन कुर्बानी पे हर अमीर और गरीब को तकरीबन मैसर आ जाता है। गरीब बेचारे तो पहले गोश्त कम खाते हैं, लिहाजा उनको जो ख़तरात हैं वो कम होते हैं, जबकि जो सोखे या अमीर हजरात हैं जो आम रूटीन में भी जिनको गोश्त वाफर मिकदार में मिलता रहता है, तो ईद पर ख़ास तौर पर मेरी गुजारिश होगी कि ये गोश्त पकाते वक्त जो है आप थोड़ा सा अपनी जो मिर्च मसाले वगैरह आप इस्तेमाल करते हैं उसका ध्यान रखें। जैसे नंबर 1 मैंने फ़र्ज़ करो बताया कि बकरे का गोश्त है या मेंढे का गोश्त है तो ये गर्मतर मिजाज का होता है और इसको पकाते वक्त अगर आप इसमें जो मसाले हैं ख़ास तौर पर नमक, हल्दी, काली मिर्च, सब्ज़ मिर्च, ज़ीरा सफ़ेद, खुश्क धनिया, अदरक, सफ़ेद इलायची, ये चीज़ें अगर इस्तेमाल करें और बाकी जो मसाला जात हैं जिस तरह प्याज है या इसमें दारचीनी है या लौंग है या ये जायफर और जलवतरी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं लोग, ये काम करें। इस गोश्त को आप गर्म तर मिजाज में अगर रखेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और हमारी सोसाइटी में और ख़ास तौर पर जो लोग पहले ही तजाबियत के, गैस के, अल्सर के, कब्ज़ के, बवासीर वगैरह के मरीज़ हैं तो उनको ये गोश्त खाने से तकलीफ़ नहीं होगी या कम होगी। और इस तरह से पकाया हुआ गोश्त जो होता है वो अमूमन खुश्की और सर्दी
اور بلغمی جو مزاج، تینوں قسم کے مزاج ہوتے ہیں ان کے لیے فائدہ مند رہتا ہے، اور آپ ایسے گوشت کو استعمال کریں تو آپ کو نقصان کم ہوگا۔ اچھا، دوسرے نمبر پہ آپ پکاتے ہیں بڑا گوشت۔ بڑا گوشت سے مراد یہاں گائے کا ہے، بیل کا ہے، یا چوٹی ہے، چوٹے کا ہے۔ تو یہ چونکہ پہلے ہی خشک گرم یا گرم خشک مزاج میں عموماً ہوا کرتا ہے، تو اس میں بھی اگر آپ جو اوپر میں نے مثالیں بتائے ہیں جو چھوٹے گوشت کے لیے آپ استعمال کر رہے ہیں وہ استعمال کریں گے تو اس کی جو خشکی ہے یہ کم ہو جائے گی، یا اس میں جو تذابیت یا سوداوی اخلاط پیدا کرنے کا رجحان ہے وہ کم ہو جائے گا، اور یہ گوشت بھی ذرا کم نقصان دہ ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ اونٹ وغیرہ کا گوشت پکاتے ہیں تو اس میں بھی یہی مثالیں استعمال کریں۔ یقین کریں کہ گوشت کے اندر جو مثالوں کا مزاج ہے وہ گوشت کے مزاج کو تبدیل کر دیتا ہے، یا اس کے مزاج میں اعتدال بھی پیدا کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا میری گزارش ہے ان لوگوں کے لیے خاص طور پر جو پہلے سے ہی یعنی جن کے جسم میں سودا زیادہ ہے، یا جن کے جسم میں تیزاب زیادہ ہے، یا جن کے جسم میں خشکی زیادہ ہے، جو ہائی بی پی، دل کے امراض، کولیسٹرول، قبض، گیس، پھارا، بواسیر یا ہیمرائڈز، یا جوڑوں کے جو درد ہیں، گاؤٹ ہے، آرتھرائٹس ہے، یعنی نکرس ہے، گینٹھیا ہے، ارک النساء ہے، اس طرح کے جو درد ہیں وہ والے لوگ اگر گوشت کھائیں تو پلیز میں نے جس طرح آپ کو سمجھانے کی کوشش کی اس طرح سے کھانے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ آپ کو نقصان کم ہوگا۔ اور دوسرے نمبر پر گوشت کھانے کے بعد آپ دو قسم کے قہوے جو ہیں روٹین میں، کبھی ایک قہوہ پی لیا، کبھی دوسرا قہوہ پی لیا، تو یہ انتہائی آسان قہوے ہیں۔ پہلے نمبر پہ آپ ایک قہوہ اس طرح کا استعمال کر سکتے ہیں جس میں ادرک، اگر ایک بندے نے فرض کرو 1 کپ پینا ہے تو تقریباً 1 گرام کے قریب ادرک لے لیں، اور 3 سفید الائچیاں لے لیں، اور چمچ کا چوتھا حصہ یعنی تقریباً چٹکی کے برابر سفید زیرہ 2 کپ پانی میں ڈال کر رکھیں چولہے پر، اور جب ابل کر 1 کپ رہ جائے تو نیچے اتار کے اس کو چینی یا شہد ڈال کر پی سکتے ہیں اگر آپ کو شوگر نہیں ہے۔ شوگر ہے تو بغیر چینی یا شہد کے پئیں۔ دوسرے نمبر پر آپ اسی قہوے میں اگر آپ تھوڑا سا پودینہ شامل کر لیں تو بھی بہت اچھا ہے، اور ساتھ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس میں نیمبو ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن نیمبو کی یا لیمن کی ضرورت نہیں ہے، اور کچھ لوگ دار چینی ضرور ڈالتے ہیں قہوے میں، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، خاص طور پر اس طرح کے مزاج کا ٹریٹ کرنے کے لیے۔ تو یہ 2 قہوے ضرور استعمال کریں۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک بڑی بات جو یہ ہے کہ چونکہ گوشت وافر مقدار میں مل جاتا ہے تو لوگ صبح دوپہر شام تینوں ٹائم ہی گوشت شروع کر دیتے ہیں، اور چھوٹا گوشت عموماً جو ہے وہ چونکہ کم ہوتا ہے، زیادہ تر بڑا گوشت ہی ملتا ہے لوگوں کو کھانے کے لیے، تو وہ گوشت بار بار کھاتے ہیں، اور عید کے 2-3 دن تو کچھ لوگ میں نے دیکھا ہے تینوں ٹائم ہی گوشت کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگ پھر لا محالہ جو بھی میں نے تکلیفیں اوپر بتائی ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گی ان کی، اور ان کو تکلیف ہوگی، اور پھر جو ذمہ ہے وہ گوشت کو لگایا جائے گا، حالانکہ گوشت کا ذمہ نہیں، کھانے والے کا ذمہ ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک چیز ضرور یاد رکھیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ عید کے گوشت سے اچھی طرح مستفید ہوں اور آپ اس سے فائدہ اچھی طرح سے اٹھائیں، تو ایک تو روٹین میں جس طرح آپ کھانا کھاتے ہیں 8 گھنٹے بعد 10 گھنٹے بعد کھانا کھاتے ہیں اس وقت کھائیں، شدید بھوک کے وقت کھائیں، اور عام طور پر دوستوں کے گھروں میں پارٹیاں شارٹیاں آگے پیچھے آنا جانا ہوتا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بار بار گوشت کھا رہے ہوتے ہیں، بے شک تھوڑا تھوڑا کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بار بار گوشت کھانے سے کیا ہوتا ہے کہ اگلا پیٹ میں جو پڑا ہوا گوشت ہے وہ اچھی طرح سے ہضم نہیں ہوتا، اور جب وہ اچھی طرح سے ہضم نہیں ہوتا اس میں خمیر پیدا ہو جاتا ہے، اور وہی چیز جو ہے یہ بد ہضمی کی طرف، فوڈ پوائزننگ کی طرف لے کر جاتی ہے، اور معدے میں درد اور قبض تو یقیناً ہوتی ہے، اور ساتھ بواسیر کی تکلیف ضرور ہوگی۔ یہ میں نے جو باتیں بتائی ہیں بے شک آپ تجربہ کر کے دیکھیے گا، اور پھر بعد میں آپ کو میری باتوں کا وزن پتہ چلے گا کہ میں اتنے عرصے سے لوگوں کو یہ جو چیزیں سمجھا رہا ہوں کہ آپ لوگ اپنی خوراک کو کس طرح سے ٹھیک کریں، اپنے مزاج کے مطابق خوراک کو استعمال کریں، تو یہ سردست عید آ رہی ہے، اس کے اوپر تجربہ کر کے دیکھیں۔ ایک خام خیال ہے لوگوں کا کہ جی عید کا گوشت ہے جتنا مرضی کھا لیں کچھ نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے۔
ایسا نہیں ہے، اثر ہوتا ہے، ضرور ہوتا ہے. جو چیز آپ کے جسم میں جائے گی وہ یقیناً اثر کرے گی. اچھا، لہٰذا یہ بار بار باتیں دہرانے سے ویڈیو لمبی ہو جائے گی. بس ایک ہی میری گزارش ہے کہ گوشت ضرور کھائیں، اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں، لیکن روٹین کے مطابق جس طرح آپ 2-3 دفعہ کھانا کھاتے ہیں اسی طرح کھائیں. اور بہتر یہ ہے کہ گوشت کے ساتھ جب آپ گوشت کھا رہے ہوں ساتھ کوئی سلاد بنا لیں، ساتھ آپ کوئی سبزی ساتھ رکھ لیں. اور اگر اس طرح نہیں بھی کر سکتے تو کسی وقت خالی پیٹ، ان دنوں میں خالی پیٹ لینا ہے، اسمگول کا چھلکا لے لیں یا کوئی بھی دوسرا جو ایسا دلیا جس میں فائبر زیادہ ہوں وہ استعمال کر لیں. تو آپ پھر ان گوشت کے اثرات، جو برے اثرات آپ کے جسم پر ہو سکتے ہیں، ان سے بچ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جناب صابر ملتانی علیہ رحمت نے 2 نسخے بتائے ہوئے ہیں. ایک کو وہ 4 نمبر ملین اور ایک کو 5 نمبر ملین کہتے ہیں، اور اس کے نسخے بھی اویلیبل ہیں. خاص طور پر یہ سردست میں بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ نسخہ کوشش کروں گا کہ ساتھ آپ کو اپلوڈ بھی کر دوں. تو یہ نسخے جو ہے 1 سے 2 گولیاں جو ہیں، اگر آپ صبح شام جن دنوں میں آپ کھانے پینے کی بدہضمی زیادہ کر رہے ہوں، بد پرہیزی کر رہے ہوں، تو ان دنوں میں استعمال کر لیں تو یہ آپ کو بہت سارے بدہضمی کے، تیزابیت کے، قبض کے، بواسیر کے جو مسائل ہیں ان سے بچا کے رکھیں گے. اور انہی دونوں نسخوں کو آپ عید کے بعد بھی جو خشک اور سرد، یعنی جو لوگ تیزابی اور سداوی مزاج کے لوگ ہیں، ان کو جتنی جملہ تکلیفیں ہوتی ہیں یہ ان سب میں ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں. یہ دونوں جو کعوے میں نے اس ویڈیو میں بتائے ہیں اور یہ دونوں مرکبات. اللہ تعالیٰ آپ سب دوستوں کو اپنی امان میں رکھے اور عید قربان پر آپ کو خوشیاں نصیب فرمائے. یہ زندگی میں کرونا کے موقع پر یا کرونا کی پینڈیمک میں پہلی عید قربان آئی ہے، اور باہر ماحول بھی بس کیا کریں، لطف نہیں ہے، مزہ نہیں ہے. بازار آنے جانے میں بھی پابندی ہے اور رشوں میں جانے سے بھی پابندی ہے. اوپر سے گورنمنٹ نے بڑے شہروں میں کرفیو دوبارہ سے لگا دیا ہے 5 اگست تک. تو بہرحال کوشش کریں عید سادگی سے منائیں، اور گورنمنٹ جو احتیاطیں آپ سے کرنے کے لیے کہہ رہی ہے ان کے اوپر عمل کریں، اور کوشش کریں کہ جو ہجوم والی جگہیں ہیں ان پہ ویسے بھی کم جائیں، اور کیونکہ پرہیز علاج سے بہتر ہے. اور ساتھ یہ دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں نہ صرف اس پینڈیمک سے نجات دے بلکہ دیگر بیماریوں سے بھی بچائے. آپ سب کا بہت شکریہ.